हाँ हाँ, मैं वही जा रही हूँ। तुम्हारी रेसिपी से कमाल का बना है केक, मेरे हाथों में मौजूद है। आज तो आप ही को वो ऐसा बर्थडे सरप्राइज दूंगी कि वो हैरान रह जाएंगी। फारिना फोन कान से लगाए एक हाथ में चॉकलेट केक थामे धीरे धीरे चलते आहिस्ता आवाज में बातें करके अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, जो उसका और उसकी बहन नूर का मुश्तरका कमरा था। राहदारी में अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए वो गलती से अपने कमरे में जाने की बजाय अरसलान के कमरे में आ गई थी, और इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे जल्दी से फोन वहां साइड टेबल पर रखा और कंबल में लिपटे अरसलान के वजूद से जोर से कंबल खींचा। अगले ही लम्हे से अपने हाथ में मौजूद केक अरसलान के मुंह पर उलट दिया। अरसलान जो गहरी नींद सो रहा था, इस अचानक अवतार पर बुरी तरह उछलकर खड़ा हो गया। उसकी पलकें, उसका पूरा चेहरा आंखों समेत चॉकलेट केक से भर चुका था। आप आप यहाँ कैसे आ गए? वो डरकर पीछे हटी। अरसलान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। क्या बदतमीजी है ये? उसने अपने चेहरे से केक हटाकर उसे आंखें खोल कर दिखा, तो उसे इस तरह देखकर अपनी हंसी न छुपा सकी। एक तो बदतमीजी करती हो, ऊपर से हंस भी रही हो। अरसलान को गुस्से में देखकर उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। सॉरी सॉरी अरसलान नाना, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो नूर आपी को बर्थडे विश करने आई थी, पर आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? और आप ही कहाँ थी? वो गायब दिमागी से उसकी खौफ से पूछने लगी, तो अरसलान ना चाहते हुए भी सीने पर बाजू लपेटकर उसके करीब आया। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।" उसने अरसलान की बात अचंभे से इसे देखा। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो अपने कमरे में ही आई हूँ ना। ये कहकर उसने जैसे ही स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई, तो अपनी जगह उछल पड़ी। अरसलान अपनी जगह ठीक था। वो बेध्यानी में अपनी दोस्त से बातें करते अंधेरे में अरसलान के कमरे में आ गई थी। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। अरसलान के चेहरे पर गैज़ो ग़ज़ब देखकर उसने अपनी उंगलियां मरोड़ी और चुपके से खिसक कर आगे निकलने लगी। तभी अरसलान की बात ने उसके कदमों को जकड़ लिया। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें झरमाना भरना होगा। ये सुनकर उसकी सिटी गुम हो गई। मुड़कर बमुश्किल अपनी खुश्क होंठों पर उसने जुबान फेरी। अरसलान ने अपना पूरा चेहरा रुमाल से साफ कर लिया था। क्या जुर्माना होगा? उसने खौफजदा से लहजे में पूछा। हवेली में हर कोई इस जान के गुस्से से वाकिफ था, और अब तो फारीना से जो गलती हुई थी, उस गलती ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। वो चंद कदम आगे आया तो फारीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली पल उसे अरसलान की हंसी की आवाज सुनाई दी। डर क्यों रही हो? खा थोड़ी ना जाऊंगा तुम्हें। मॉन्स्टर दिखाई देता हूँ क्या? ये सुनकर फारीना ने सुकून की सांस भरी और मुस्कुराई। अरसलान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक फेवर लेनी है। ये सुनकर फारीना ने अपनी आईब्रो इकट्ठे किए। फेवर? कौन सी फेवर? वो पूछे बगैर न रह सकी। तुम्हारी आपी को मैंने बर्थडे विश करना चाहता हूँ। उसने अपने लहजे में शहद समो दिया था। अच्छा, पर क्यों? फरीना ने नासमझी से उसे देखा। क्यों? भला क्यों? ये कैसा सवाल है? मेरा दिल हो रहा है इसलिए। ये कहकर अरसलान बुरा और अलमारी से एक छोटा सा तोहफा निकाल कर उसके साथ चलने लगा, लेकिन वो अपनी जगह जैसे खड़ी रह गई। अब यहाँ क्या खड़ी हो? चलो मेरे साथ कमरे में। वो जैसे एकदम होश में आई। आप हप्पी को तोहफा देंगे? उसे अरसलान के हाथ में पकड़ा मखमली डिब्बा देखकर पूछा, तो वो हंसने लगा। ये सरप्राइज है, चलो तो सही मेरे साथ। अकेले उसके कमरे में जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन अब तुमने ये जो हरकत की है, इसकी सजा भी तो भुगतनी है ना। ये कहकर वो आगे बढ़ गया तो वो दौड़ती उसके पीछे आई। दरवाजा खोलो। फरीना ने उसके कमरे के हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। फरीना अंदर दाखिल हुई। नूर कंबल ओढ़े सो रही थी, गहरी नींद में थी। अरसलान ने फरीना को बाहर जाने का कहा। तुम कमरे से बाहर जाओ। फरीना ने सीने पर बाजू लपेटकर उसकी आंखों में आंखें डाली। अरे ऐसे कैसे बाहर चली जाओ? ये क्या बात हुई? मैं आपी को आपके साथ अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर अरसलान ने अपना सर पीट लिया। तो यहीं खड़े रहो, लेकिन अपनी आंखों पर हाथ रख लेना। ये सुनकर फारीना की आंखें हैरत से फैल गई। क्यों? आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो मैं अपनी आंखों पर हाथ रख लूं? अरसलान की हंसी निकल गई। क्योंकि तुम कबाब में हड्डी हो, लेकिन ये हड्डी भी जरूरी है। मेरे ये जमीर तो गवारा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी। अरसलान ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और घुटनों के बल बेड के करीब बैठा और उसे उठाया। फरीना ने उलझ कर उसे देखा। इतनी दूर से कैसे उठाऊं? अरसलान ने अपना सर पीट लिया। तुम्हारे गले में जो आवाज फिट कर रखी है ना खुदा ने,
इसे इस्तेमाल में लाओ और इसे आवाज़ दो। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में से कहने लगा, तो ये काम आप खुद कर लेना। फरीना ने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन अरसान को ज़रा भी पसंद ना आया। यार तुम रहने दो, वो जिंजला ही गया कि फरीना ने ज़ोर से अपनी बहन नूर को आवाज़ दी, नूर आपी, नूर आपी देखे तो कौन आया है। अरसान ने सुनकर अपना सर ही पीट लिया। क्या ज़रूरत थी ये कहने की। वो गुस्से में दबा दबा चिल्लाया, तो फिर करना क्या है यार, आप खुद ही डिसाइड कर लो। अरसलान लाला, आपने तो मेरा सर ही घुमा दिया। वो गुस्से में वॉक आउट कर गई। तो अरसलान ने सुकून का सांस लिया। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अरसलान ने देख लिया था नूर जो उन दोनों की सरगोशी नुमा आवाज में लड़ाई सुनकर अपने बिस्तर पर नींद में आंखें मसल रही थी। अरसलान को वहां देखकर एकदम से जैसे खौफजदा सी हो गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई बीमार तो नहीं हो गया फिर से हवेली में। वो बहुत मासूम थी और अरसलान के दिल पर हुक्मरानी करती थी। ये बात सिर्फ अरसलान को मालूम थी और आज वो अपने दिल का हाल उसके सामने खोलने जा रहा था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। नूर की आंखें हैरत से भर गई। उसने कपकपाते हाथों से अरसलान के हाथ में थामा केक पकड़ लिया। इसकी क्या जरूरत थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या कहे। ये नहीं कहते पगली, कहते हैं थैंक यू। ये सुनकर उसने फौरन से थैंक यू कहा तो अरसान हंस पड़ा। तभी उसने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसका हाथ थाम कर उसकी उंगली में पहना दी। नूर हक्का बक्का रह गई। फरीना ने दरवाजे से झांक कर ये मंजर देखा। वाह अरसलाना, लाला, आप तो छुपे हुए रुस्तम निकले। हवेली में हर कोई आपको हलाकू खान समझता है, लेकिन आप तो अपने दिल के हाथों मजबूर निकले, बिल्कुल मजनू लग रहे हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। तुम्हारी बहन ने मुझे मजनू बना दिया, बस अब मैं भी इसे लैला बना कर रहूंगा। ये सुनकर नूर ने अपनी पलकें झुका ली थी। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा गिफ्ट है। उसने अपने हाथों में मौजूद अंगूठी और अपने हाथों में पकड़े गिफ्ट बैग को देखकर खामोशी से कहा, क्या ही अच्छा होता कि आप केक भी ले आते। फरीना ने अंदर आकर बेड पर नूर के बराबर में बैठ गई और उन दोनों के सामने रखी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराकर फारीना को देखने लगा। चॉकलेट केक तुम तो लाई थी ना, फिर मेरी क्या ही जरूरत। फरीना ने अफसोस से नूर की तरफ देखा। आपी, आपको पता है चॉकलेट केक मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। सोचा था थोड़ा सा आपके मुंह पर मल दूंगी, लेकिन इनकी वजह से सारा ही खराब हो गया। वो मुंह बसोड़ने लगी तो अरसान ने गसीली निगाहों से उसे देखा। अजीब हो तुम यार, तुमने खुद ही तो मेरे मुंह पर केक मला और अब अपनी बहन के सामने अच्छी बनने का ड्रामा कर रही हो। ये सुनकर नूर ने हाथ उठाकर दोनों के दरमियान लड़ाई खत्म करवाई थी। अच्छा अच्छा बाबा, बस अब आप दोनों लड़ना मत बैठ जाना। तभी हवेली की राहदारी में दादी जान की बातें करने की आवाज सुनाई दी तो अरसान अपनी जगह से खड़ा हो गया। फरीना की हंसी छूट गई। उफ, वो कितना डरते हैं आप, प्यार किया तो डरना क्या। फरीना की बात सुनकर अरसान ने मुड़कर नूर को गहरी नजरों से देखा। हाँ तुम ठीक कहती हो, प्यार किया तो डरना क्या। उसने इस बात को इस अंदाज से दोहराया कि नूर की पलकें लर्ज कर रह गई और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। नूर अपनी बहुत लगी हो तुम यार। वो इससे गले मिलकर उसके कान में सरगोशी करने लगी और फिर अचानक से गिफ्ट का ख्याल आते उसने वो डिब्बा उसके हाथ से छीना। ये क्या कर रही हो, मुझे दो, मैं खोलूंगी, मेरा गिफ्ट है नूर। उसके पीछे नूर दौड़ी थी, यही मैं देखूंगी, क्योंकि मैंने अरसान लाला को अंदर लाने की इजाजत दी थी। उससे पहले कि नूर उससे गिफ्ट लेती, फरीना के हाथ से चिपटा चिपटी में वो डिब्बा गिर गया और उसमें मौजूद कांच की खूबसूरत सी सिल्वर चूड़ियां रेजा रेजा हो गई। चंद एक चूड़ियां बची थी। नूर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। ये तुमने क्या कर दिया फरीना, एहसान ने कहा था कि तुम इसे पहन कर रखना और तुमने सारी तोड़ दी। वो नाराज होने लगी। अरे आपकी क्या याद करोगी, इससे अच्छी चूड़ियां मैं कल इतवार बाजार से ला दूंगी। अभी फिलहाल जितनी बची है ना, इसे मैं ही पहन लेती हूँ। ये कहकर उसने नूर का मजाक उड़ाते अपने हाथ में वो चूड़ियां भर ली और इन्हें पहनकर खुद को आईने में दिखने लगी। वाह, ऐसी चूड़ियां तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कोई बात नहीं अभी, तुम्हारे नसीब में नहीं थी। फरीना ने कहा तो नूर ने मुंह बसोड़कर दोबारा अपने चेहरे पर कंबल लपेट लिया और फिर अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देखकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ठहर गई। सूरज की रोशनी चारों जानी फैल रही थी। फरीना जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई। उसे सिल्वर कलर का सलवार कमीज पहना था और मोर की चूड़ियां दोबारा से अपने हाथों में चढ़ा ली थी। नूर जो अभी तक बिस्तर में थी उसकी तैयारी देखकर हैरान हो गई।
بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن یہ میری چوڑیاں تو اتار دو ذرا۔ فرینا ہنس کر کمرے سے نکلی اور ناشتے کی میز پر پہنچی تو ارسلان کی نظر سب سے پہلے اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ فرینا جو جلدی جلدی سلائس اٹھا کر اسے کتر کر باہر نکلنے والی تھی، ارسلان کی آواز اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ ایک منٹ رک جاؤ۔ ارسلان کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی لالا، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ انجان نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کوئی کام ہے لالا آپ کو؟ یہ سن کر ارسلان نے نفی میں سر لیا اور اس کا بازو تھام کر اسے حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس لے آیا۔ یہ چوڑیاں تم نے کس کی اجازت سے پہنی ہے؟ فرینا نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی آگے لہرایا۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ مجھے بھی بہت پسند آئی، اس لیے میں نے پہن لی۔ ڈریسنگ پر رکھی تھی، میں نے دیکھا نور آپی تو پہنتی نہیں، اس لیے میں خود ہی پہن لوں۔ یہ سن کر ارسلان نے اپنے دانت کچکچائے۔ یہ میرا تحفہ تھا نور کے لیے۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ میری بہن ہے، میں اس سے چیزیں شیئر کر سکتی ہوں۔ ارسلان نے گہری سانس بھری۔ چیزیں الگ ہوتی ہیں، یہ تحفہ تھا۔ ارسلان کو شاید فرینا کا یوں چوڑیاں پہننا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوکے اوکے، میں اتار دیتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ یہ سن کر ارسلان نے اپنی آئی برو اکٹھے کی۔ شرط؟ کون سی شرط؟ فرینا مسکرائی۔ اصل میں آج یونیورسٹی میں مجھے ٹریٹ دینی ہے، لیکن میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ پہلی بار اس نے ہلاکو خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب رہی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ پورے 5,000۔ یہ سن کر ارسلان نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ فرینا مسکرائی۔ دوستوں کو ٹریٹ دوں گی، مزے کروں گی، عیش کروں گی۔ ارسلان نے اپنا پرس نکال کر 5,000 کا نوٹ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ پہلے یہ چوڑیاں اتارو اور میرے ہاتھ پر رکھ دو، آپ پہنیں گے انہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے جملہ کسا تو ارسلان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح چلنے لگی ہے۔ اس سے اسے گورا تو فرینا نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کی طرف کیا۔ دیکھیں ارسلان بھائی، سودا 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے مجھے 5,000 کے نوٹ دے اور دوسرے ہاتھ سے چوڑیاں لے لے، ورنہ پھر کیا؟ ارسلان غصے سے بولا تو فرینا ہنس پڑی۔ ورنہ میں گھر میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ رات کو ہمارے کمرے میں آ کر نور آپی کو برتھ ڈے وش، بس، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو 5,000 اور چوڑیاں بھی اپنے پاس ہی رکھو۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ سب کو بتا دوں گا کہ میں نور سے محبت کرتا ہوں، سمجھی تم؟ میں تم سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تم جیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ڈرنا میرے لیے توہین سے کم نہیں۔ ارسلان نے غصے سے اس کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھا اور چوڑیاں لیے بغیر لمبے لمبے ڈاک پڑتا وہاں سے نکل گیا۔ فرینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ دوڑتے اپنے کمرے میں آئی، الماری کھولی اور اپنا باکس نکالا۔ 5,000 کا نوٹ اور چوڑیاں اتار کر اس میں رکھ دی۔ ڈبہ بند کر کے انتہائی برے موڈ کے ساتھ یونیورسٹی روانہ ہو گئی۔ اس نے ارسلان سے ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، لیکن ارسلان کے یہ جنون دیکھ کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی اور محتاط رہوں گی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو کہیں کے راجا ہے؟ اندر لگتے ہیں ہر کوئی ان کے لیے مرا جا رہا ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتے وہ بس میں سوار ہو گئی تھی اور آج ارسلان کے ہمراہ وہ یونیورسٹی جانا بھی گوارا نہیں اس سے کیا تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہرا واپس لوٹا اور صوفے پر آ کر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر ذرا فاصلے پر بیٹھی فرینا اپنے کان میں ہینڈ فری لگائے کتاب سے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں یار، آج ٹریفک بہت جام تھا، ایک کپ چائے مل سکتا ہے کیا؟ ارسلان نے کہا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھی۔ وہ ہیلو فرینا، تم سے کہہ رہا ہوں یار، پلیز ایک کپ چائے بنا دو گڑیا۔ یہ سن کر فرینا نے کان سے ہینڈ فری نکالا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کا لہجہ عجیب لٹھ مار سا تھا۔ ہاں چائے کا کہہ رہا تھا میں کب سے۔ فرینا نے مسکرا کر سے دکھا۔ نور باجی اوپر کمرے میں ہے، ان سے جا کر کہہ دیجیے، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی ہی چھپی ہوئی تھی۔ ارسلان مسکرا دیا، تو گویا تم مجھ سے ناراض ہو؟ فرینا نے سینے پر بازو لپیٹے۔ بالکل، اور آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا نا، کس بات پر؟ ارسلان نے گہرا سانس دیا۔ نہیں مجھے یاد ہے، پر سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات پر۔ تم لڑکیوں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے ناراضگی والی باتوں کی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ فرینا نے منہ بسورا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسے میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا، پر اب تم منہ چڑھا کر بیٹھی ہو تو اس سے اچھا ہے کہ میں کسی اور کو یہ دے دوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ سن کر اس نے کتاب سائڈ پر رکھی اور اس کے قریب آئی۔
کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں خوشی ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا چاکلیٹ کا پیکٹ نکال کر اس کے آگے لہرایا اور فرینا خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ اس کی فیورٹ چاکلیٹ تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ چینی کتنی لیں گے آپ چائے میں؟ یہ سن کر استاد نے سے گورا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے منع کر رہی تھی اور اب چاکلیٹ ملنے پر اتنی خوش ہو گئی۔ فرینا وہیں بیٹھ گئی۔ تو اور کیا، ہم لڑکیوں کو منانا بہت آسان ہے، بس آپ لوگوں کو وجہ معلوم ہونی چاہیے، پھر سب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ارسلان ہنس پڑا۔ مجھے سب یاد ہے، بہت چھوٹی سی تھی تم گڑیا، لگا کرتی تھی کہ چاچی جان تمہاری چھوٹی چھوٹی پونیاں بنایا کرتی، اور اب اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنے ارسلان لالا کو بلیک میل کرنے لگی ہو۔ ہاں، اس نے مسکراتے اس کا کان مرورا تو فرینا چیخنے لگی، لالا بس سوری، میں اچھی سی کڑک سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جھٹ سے کچن میں آئی اور ارسلان کے لیے چائے بنانے لگی۔ اوپر ریکنگ سے نیچے جھانکتے ہوئے نور نے یہ منظر دیکھا تھا اور وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اور وہ کیا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا سوائے نور کے۔ وہ دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ انگڑائی لے کر جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر حویلی کے ہال میں آئی تو وہاں پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے بال سمیٹ کر صوفے پر پاؤں اوپر رکھ کر پوچھا تو اس کی امی نے اسے گھورا کہ کیا طریقہ ہے، منہ دھو کر آؤ۔ اس نے اپنی امی کی بات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑایا اور تائی جان کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں نم تھی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ آج سب جمع بھی ہے اور تائی امی تو باقاعدہ رو رہی ہیں۔ اسے ساتھ بیٹھی اپنی کزن منسا سے پوچھا تو اس نے یاس کی یاداشت کو کوسا، تمہیں نہیں معلوم کیا؟ وہ حیران ہوئی، کیوں، مجھے کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ کہہ کر اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ سب لوگوں نے آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور تھوڑا تھوڑا تیار بھی ہوئی تھی۔ کوئی مجھے بھی تو بتائے نا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے ایک نظر اپنی ہولیوں پر ڈالی تو اسے شرمندگی سی ہوئی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، چھوٹی شرٹ پر پجامہ، بکھرے بال، اور وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک الگ وہ نمونی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ارسلان بھائی آئیں گے، نور بھی تیار ہو کر ان کے برابر میں بیٹھے گی اور یہ ان کی منگنی کی رسم ہو جائے گی۔ منسا کی چھوٹی بہن بنش نے بانڈا پھوڑ دیا۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آئی اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی، لیکن جب تک وہ واپس آئی تب تک منگنی کی انگوٹھی ارسلان نور کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا۔ اسے مسکرا کر ان دونوں کو مبارکباد دی، لیکن نہ جانے کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ پھر وہ ارسلان اٹھ کر امی سے گلے ملنے لگا۔ تب اسے پتا چلا کہ ارسلان اپنی جاب کے سلسلے میں 1 سال کے لیے دوسرے شہر رہے گا۔ یہ سن کر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ لالا، آپ کی شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ ارسلان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میری چھوٹی گڑیا، کیوں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کیا؟ فارینا کے گلے میں جیسے آنسو کا گولا پھنسا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں آئی، وہاں بیٹھ کر گہرے سانس لیے، پھر فریج سے پانی نکال کر ٹھنڈا پانی پیا تو کہیں جا کر اس کے اندر جلتی ہوئی آگ پر ٹھنڈ پڑی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور اپنی ہی کیفیت پر خود سے خود ہی حیران تھی۔ وہ دوبارہ حویلی آئی تو ارسلان دروازے پر کھڑا تھا، سب کو ہاتھ ملا کر گاڑی میں سامان رکھوا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، ارسلان لالا آپ کب آئیں گے؟ یہ سن کر اس نے فارینا کی طرف غور سے دیکھا۔ آ جاؤں گا جلدی، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فارینا کے پاس تو کوئی اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے کندھے جھکائے، پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنے گالوں پر گرماہٹ سی محسوس ہوئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ باقاعدہ آنسو سے رو رہی ہے۔ ارسلان کے جانے کا غم اسے کیوں زیادہ ہو رہا تھا؟ رونا تو نور کو چاہیے تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو چہرے پر ایک دم سے اداسی کے گہرے سائے دکھائی دیے تھے۔ وہ کندھے اچکا کر آ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا سر جھٹکا، مجھے اتنا اداس نہیں ہونا چاہیے، یہ شعبہ تو نور کا ہے۔ ارسلان بھائی کے جانے پر باجی کو اداس ہونا چاہیے، مجھے نہیں۔ اس نے خود سے خود ہی کلامی کی اور ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر باہر آ گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن سی ہے۔ وہ کچن میں اپنی امی کی ہیلپ کروانے کے بعد کمرے میں آئی تو نور تیار ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے باجی، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی تو نور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دوست کی مایوں سے وہی جا رہی ہوں۔
یہ سن کر فارینہ نے نعرہ لگایا، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ پر نور نے گھبرا کر منع کیا۔ نور کی یہ گھبراہٹ فارینہ نے باغور دیکھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہنیں تو اپنی چھوٹی بہن کو لے کر جاتی ہے نا فنکشن میں، تاکہ انہیں آکورڈ محسوس نہ ہو، اور آپ ہے کہ مجھے ہی منع کر رہی ہیں۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ خیر تم ناراض ہی ہوتی رہو، یہ کہہ کر اس نے اپنے پرس میں سے موبائل ڈالا ہی تھا کہ موبائل پر میسج کی ٹیون بجی۔ اب اس وقت کون میسج کر رہا ہے، کون بے صبر ہے؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل کھولا تو فارینہ نے بھی اس کے موبائل میں جھانکا۔ یہ اس کا مشترکہ موبائل تھا ان کا۔ ارے یہ تو ارسلان بھائی ہے، لگتا ہے آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ میسج واقعی میں ارسلان کا تھا۔ اس نے میسج میں لکھا تھا کہ اسے بہت یاد کر رہا ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا۔ نور کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یار اب مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں اسے جواب نہیں دے سکتی، جواب نہیں دوں گی تو ناراض ہو جائے گا، کیا کروں اب؟ نور بے ساختہ سوچنے لگی۔ فارینہ نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ ایک کام کرو، تم اس سے بات کر لو۔ فارینہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں نا دیکھو، وقت نہیں ہے میرے پاس، وہاں جلدی پہنچنا ہے، موبائل وہاں تمام لڑکیوں کے پاس ہوگا۔ ایک کام کرو، تم نور بن کر ارسلان سے بات کر لو۔ یہ سن کر فارینہ نے اسے یوں دیکھا جسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ لو پکڑو، جواب دو اسے، ورنہ اس کی کال آ جائے گی، اور میں اس وقت بہت مصروف ہوں، نہ میسج کا جواب دے سکتی ہوں اور نہ ہی کال کا۔ یہ سن کر فارینہ کو بہت عجیب سا لگا، لیکن اس نے نور کے اصرار کرنے پر موبائل اپنے ہاتھ پہ تھاما۔ سامنے ارسلان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ یہ میسج پڑھ کر فارینہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میسج ٹائپ کیا۔ مجھے بھی آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ اگلی لمحے جٹ سے ارسلان کا میسج ریسیو ہوا۔ پہلے اچھا نہیں جا رہا تھا، ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے، سوچتا ہوں کیسے گزاریں گے یہ دن، لیکن اب تم نے جواب دے دیا تو لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا رہے گا۔ دیکھو میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تم مجھ سے روز فون پر بات کر لیا کرو نا۔ یہ میسج پڑھ کر فارینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے موبائل وہیں رکھ دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی، لیکن اگر جواب نہ دے پاؤں تو سمجھ جانا کہ میں مصروف ہوں۔ فارینہ نے اپنی بات پوری کوشش کی تھی کہ ارسلان کو دھوکہ نہ دے، لیکن اسے نور پر افسوس ہوا۔ نور باجی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی محبت کرنے والی انسان کو اس طرح بیزاری سے جواب دینا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ تبھی ارسلان کا جواب آیا۔ میں کوشش کروں گا کہ امی سے شادی کی بات کروں، پھر چھٹیاں لے کر یہاں آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر فارینہ کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ جی امی بلا رہی ہے، میں انہیں جواب دے آؤں۔ اس نے دانستہ طور پر اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دے بھی کسی سکتی تھی، یہ گفتگو تو اس کے پاس امانت تھی، پر جس کی امانت تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر موبائل وہیں رکھ دیا تھا۔ دل میں عجیب سی شرمندگی تھی اور ایک بڑا سوالیہ نشان تھا کہ آخر نور اتنے چاہنے والے ارسلان کو نظر انداز کیوں کر رہی ہے۔ شام ڈھل چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں بارش اپنی پوری ادا سے برس رہی تھی۔ ہوا میں مٹی اور گلاب کی خوشبو گھل گئی تھی۔ نور اسٹڈی میں مصروف تھی اور فارینہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بالوں کی چند لٹیں اس کی رخسار سے چپک گئی تھی۔ اچانک میز پر رکھا فون بج اٹھا۔ ارسلان کا میسج تھا۔ نور وہاں بارش ہو رہی ہے؟ یاد ہے تم کہتی تھی کہ بارش میں دنیا خوبصورت لگتی ہے۔ فارینہ نے چونک کر موبائل اٹھایا پر نظریں نور پر ڈال دی۔ وہ ابھی تک لکھنے میں مصروف تھی۔ ارسلان لالا کا میسج ہے۔ نور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے میسج کرنے کا کہا۔ فارینہ نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہاں بارش ہو رہی ہے اور واقعی سب کچھ خوبصورت لگ رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد ارسلان کا نیا پیغام آیا۔ اور تم بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ فارینہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اس کی گال سرخ ہو گئے، دل جیسے ایک دم سے کسی نامعلوم دھڑکن میں قید ہو گیا۔ نور کی آواز پیچھے سے سنائی دی۔ فارینہ میسج آیا کیا؟ ہاں باجی، بس موسم کا حال پوچھا ہے۔ وہ گھبرائی تھی۔ تو موسم بتا دو اور فون رکھ دو، ادھر آؤ میری ہیلپ کرو۔ فارینہ نے ہلکی ہنسی روکتے دوبارہ ٹائپ کیا۔ خوبصورت تو نہیں کہوں گی، پر بارش نے چہرے سے نمی سی چھوڑ دی ہے، شاید وہی آپ کو نظر آ رہی ہو۔ یہ پہلی بار ہے نور، تمہاری باتوں سے بہت سکون ملتا ہے۔ فارینہ نے فون کو سینے سے لگا لیا تھا۔
اور پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھا، چند قطرے اس کے ہاتھ پر گرے۔ وہ مدھم سا مسکرایا، لالا اگر آپ جانتے کہ نور نہیں میں فارینہ بات کر رہی ہوں تو شاید اتنی نرمی آپ کے لہجے میں نہ ہوتی۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے آخری پیغام لکھا، بارش تھم جائے گی مگر آپ کی یاد کبھی نہیں تھمے گی۔ وہ دل کو تھام کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ پھر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ احسان کو گئے 3 مہینے ہونے والے تھے۔ ان 3 مہینوں میں اس کی اور فرینہ کی فون پر میسج کے ذریعے گفتگو ہوتی تھی۔ آج موسم خوشگوار سا تھا، بارش ابھی ہی تھمی ہی تھی، ہوا میں ابھی بھی نمی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو تیر رہی تھی۔ فرینہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی، بالوں کی چند لٹے گالوں سے کھیر رہی تھی، آنکھوں میں بارش کے قطرے جھلک رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، تب اچانک دروازہ چڑھنے کی آواز سے کھلا۔ فرینہ چونک گئی، دروازے میں احسان کھڑا تھا، سفید شرٹ، بھیگا ہوا کوٹ کندھے پر، لیکن آنکھوں میں وہی محبت کی گہری سنجیدگی۔ فرینہ حیرت زدہ رہ گئی، ایک لمحے کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ فرینہ نے پلٹ کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا اور اپنے شانے پر پھیلایا۔ آپ کب آئے؟ وہ بھی اپنا خوش ہوئی، نور کہاں؟ احسان نے اس کے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ فرینہ نے نظریں جھکائے اور ہلکے سے کندھے جھکائے، شاید اوپر اسٹڈی میں ہوں گی۔ اس کے لہجے میں معمولی سا ارتعاش تھا، جیسے الفاظ کے نیچے دل کی دھڑکنیں چھپی ہوں۔ احسان نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر پلٹ کر دروازے سے باہر چلا گیا، لیکن دروازہ بند ہونے کے بعد فرینہ کی سانس جیسے اٹک گئی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہی بارش، وہی ہوا تھی، مگر دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ یہ پہلی بار ان کو دیکھ کر دل کی دنیا کیوں بدل گئی تھی؟ وہ آہستہ سے خود سے کہنے لگی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے بارش دوبارہ برسنے والی ہو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھانے کی میز پر آئی تو احسان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ نور کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ فارینہ نے تو یہی اندازہ لگایا۔ تائی جان کی باتوں سے فرینہ کو ایک عجیب سے احساس نیا گیا۔ کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے چاول اپنی پلیٹ میں نکالتے پوچھا تو احسان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، تمہارے لالا کی۔ فارینہ کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ لالا؟ کون لالا؟ دل کی عادت بدلتے ہوئے یہ تک بھول گئی تھی جب تک احسان کو لالا مانتی آئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں بیٹا؟ احسان لالا کی اور کسی کی تم سے بہن بھائی کہتی ہو؟ یہ سن کر فارینہ کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اسے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ اچھا کب ہے شادی؟ وہ پوچھنے لگی، مجھے منگنی کی طرح کوئی کچھ نہیں بتائے گا کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے شکوہ کیا، لیکن دل کے اندر جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ احسان نے نگاہیں اٹھا کر نور کی طرف دیکھا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ اگلے ہفتے؟ یہ سن کر فارینہ کو اچھو لگ گیا۔ ارے لڑکی کیا کر رہی ہو، آرام سے۔ تبھی میں تمہیں کہتی ہوں کہ کھاتے وقت زیادہ زبان نہ چلایا کرو۔ چچی جان نے اپنی بیٹی کو سب کے سامنے ڈانٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلمل آئے۔ بس کرو زرینہ، کیوں بیچاری کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو؟ پانی پی لو بیٹا تم۔ تائی جان نے اس کی طرفداری کی تو اس نے اپنے حلق سے پھنسے آنسو کے گولے کو پانی پی کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے کھڑی ہوگی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر بلک بلک کر رو پڑی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ڈبہ نکالا جس میں سلور چوڑیاں، 5000 کا نوٹ، چاکلیٹ اور احسان کی دی ہوئی ہر چیز اس کے اس ڈبے میں یاد کے سمندر کی طرح سنبھال کر رکھی تھی۔ نہ صرف وہ ڈبہ بلکہ احسان کی ہر برتھ ڈے پر خریدا جانے والا گفٹ بھی وہاں خاموشی سے رکھا اپنی قسمت پر ماتم کرتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ آپ کو زندگی کی ہر خوشی ملے نور باجی، احسان لالا کے ہمراہ۔ یہ جملہ کہتے اس کی زبان کئی بار لڑکھڑائی، لیکن وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حویلی کو رنگین کمکموں اور خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، کسی دلہن کی طرح تیار کھڑی حویلی اس بات کی علامت تھی کہ اس حویلی کے سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی پسند سے۔ احسان تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ فارینہ منسا کے کمرے میں تیار ہو کر نور کے پاس گئی تاکہ اس کی تیاری دیکھ سکے۔ وہ خود بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نور نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے تھے۔ اس نے اپنے دل کو پاڑ لیا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا تھا اور اس پر سنہری رنگ کا دوپٹہ خوبصورت چمک رہا تھا۔
وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں سناٹا سا دکھائی دیا۔ نور باجی، نور باجی آپ کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر رکھے اڑوسی جوڑے پر پڑی اور اپنی جگہ وہ ٹھٹک سے گئی۔ نور باجی تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ اسے بالکنی میں دیکھا لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ تبھی اس کے ذہن میں جھلکا ہوا۔ رات سوتے وقت نور بہت رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں عجیب سی شرمندگی تھی، یہاں تک کہ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے نور کو روتے کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا تھا۔ لیکن پھر جدائی کا سوچ کر وہ سر جھٹک دیا تھا کہ شاید شادی کے بعد لڑکی پر اسی طرح باری گزرتی ہوگی۔ پر اب اس پر سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ نور باجی کے آنسو اپنی ماں باپ سے بچھڑنے کے آنسو نہیں تھے، بلکہ حویلی کی عزت خاک میں ملانے کے آنسو تھے۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ فرینا نے بے اختیار یہ سوچ ذہن میں آتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور تبھی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر لپسٹک کے نیچے رکھے کاغذ پر پڑی، جس میں لکھی تحریر نے اس کی ہوش اڑا دیے تھے۔ میں جا رہی ہوں فرینا، مجھے معاف کر دینا۔ امی ابو سے کہنا کہ میں انکار کی ہمت نہیں کر پائی اور اپنی زندگی میں خود چننے کے لیے نکل پڑی۔ یہ پڑھ کر وہ وہی زمین پر بیٹھتی چلے گئی۔ اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی تو نور بیٹا تیار ہو گئی ہو؟ مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ لیکن فرینا کو اس طرح زمین پر بیٹھے روتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نور کہاں ہے؟ اور تم کیوں رو رہی ہو؟ فرینا نے نفی میں سر ہلایا۔ امی باجی بھاگ گئی ہے۔ امی باجی ہماری عزت کو رون کر چلی گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے والد صاحب سراج نے بھی یہ سب کچھ سنا تھا اور وہ وہیں بیڈ پر ڈھے سے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس لڑکی نے ہمیں کسی کا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ فرینا کی والدہ نسیمہ بیگم کے آنسو بھی نظر سے بہہ رہے تھے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ کسی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تبھی ایک سوچ فرینا کے والد کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ فرینا، اب تم ہی اس حویلی کی بدنامی سے ہمیں بچا سکتے ہو۔ وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم ارسلان سے نکاح کر لو اور اس معاملے کو یہیں ختم کرو، ورنہ نور نے جو کالک ہمارے منہ پر ملی ہے، ساری زندگی اس کی تکلیف سے ہم الگ نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سن کر فرینا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ بابا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلان لالا نور کو پسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ رو پڑی تھی۔ مجبوری ہے بیٹا۔ انہوں نے اسی وقت اسے عروسی لباس پہننے کا حکم دیا۔ تائی جان کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ چکی تھی۔ انہیں بہت غصہ آیا، لیکن اس میں نسیمہ بیگم، فرینا اور اس کے والد کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں فرینا کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ارسلان، تبھی ارسلان کے والد صاحب حسین صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ارسلان کو حقیقت بتانے سے منع کر دیا۔ وہ گھونگھٹ پیے ارسلان کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی۔ ارسلان کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی خوشبو دے کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ یہ محبت کا نکاح نہیں تھا، مجبوری کا نکاح تھا، اور یہ بات فرینا کے دل پر خنجر چلا گئی تھی۔ فرینا، سراج، والد سراج احمد، کیا آپ کو ارسلان حسین بنت حسین احمد سے یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سن کر ارسلان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے والد کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود التجا کو پڑ چکا تھا۔ قبول ہے۔ فرینا کی آواز سن کر اس کا دل ڈوب گیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ وہاں سے ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہمانوں کے جانے جاتے ہی فرینا نے اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن تائی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ قسمت تم دونوں کو ملانا چاہتی ہے، بہتر یہی کہ تم دونوں سر جھکا لو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ فرینا کا دل لرزنے لگا۔ ایک خواب اس نے دیکھا تو تھا، لیکن اس کی تعبیر اس قدر بھیانک ہوگی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آنے لگے۔ اس کا سر دکھنے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارسلان نے چونک کر بیڈ پر بیٹھی فرینا کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، نکلو یہاں سے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے باہر نکالنے لگا۔ تبھی فرینا نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ارسلان لالا؟ سب مشکل اپنی زبان کو کنٹرول کیا۔ ارسلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ نہیں رہا اب میں تمہارا لالا، وہ غصے سے چلایا اور آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں گرا دی۔ پورا کمرہ تہس نہس کرنے لگا۔ فرینا اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے دیوار سے جا لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ نور کے کیے کی سزا تمہیں نہ ملے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن فرینا تڑپ کر رہ گئی تھی۔
میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ باہر مہمان۔ اس کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹک گئی، یہاں تک کہ ارسلان اپنی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں نور کی جگہ لینے کا، تو بک تو آؤ۔ وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ فرینہ کی سسکیاں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ارسلان لالا کیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ کسی طور اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یا تو یہاں سے باہر جاؤ یا پھر میرا عذاب سہو۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ باہر جاتی تو مہمانوں کی سامنے سب کی ہو جاتی اور سارا راز کھل جاتا۔ یہاں اس کی ذات پر ظلم ڈھایا جاتا اور وہ وہی صوفے پر کپ کپاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ لیکن ارسلان نے اسے وہی بیٹھا دیکھ فوراً سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوہنی کے بل بیڈ پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارسلان اس پر حاوی ہو گیا۔ مجھے پانے کے لیے تم نے نور کو مجھ سے دور کر دیا نا؟ فارینہ نے دکھے دل کے ساتھ خود پر الزام سہ لیا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرنے لگی۔ وہ خود پر حاوی ہونے والے اپنے مجازی خدا جو نور کی دھوکہ دہی کا غم قبول کرنے سے انکاری تھا، اور اس کا صدمہ حد سے سوا ہو گیا تھا کہ اس نے نور کے کیے کی سزا فارینہ کو دینے کا سوچا تھا۔ اس کے پورے وجود پر قابض ہوتے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرنے لگا۔ فارینہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ مزاحمت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ ارسلان کو اس وقت ہوش آیا جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس نے فارینہ کی ابتر حالت کر دی تھی۔ وہ خون میں لت پت تھی اور اپنے زخمی وجود کو سمیٹتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارسلان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یہی تمہاری سزا ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا اور پیچھے فارینہ کو اپنی محبت اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اگلی صبح فارینہ اٹھی تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے زخمی وجود کو زبردستی گھسیٹا اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کا چہرہ جو کبھی ارسلان کی محبت سے دمکتا تھا، آج اس کی محبت مل جانے کے بعد کسی اجڑے ہوئے چمن کی طرح لگ رہا تھا جس کا مالک اپنا سب کچھ لوٹا چکا تھا اور اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا ہو۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کپڑے بدل لیے تھے لیکن ارسلان کی درندگی کے نشان اس کے چہرے پر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جسے اس نے میک اپ سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو ارسلان ناشتے کی میز پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ تائی جان نے ہم دونوں کو اترے ہوئے چہرے دیکھے تو اندازہ لگا لیا کہ ان کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی سر میں درد تھا، صرف چائے کی طلب تھی۔ شادی کے اگلے دن آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور پیچھے کری فارینہ نے دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنی امی کی طرف نگاہیں کی تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ کمرے میں آئے۔ یہ تمہارے جسم پر نشانات اور یہ چہرے پر نیل، یہ سب کیا ہے؟ وہ رو پڑی تھی۔ یہ نوٹ بازی کا دیا ہوا تحفہ ہے امی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ انجانے میں ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، ایک بیٹی کی وجہ سے عزت بچانے کے چکر میں شاید ہم نے اپنی دوسری بیٹی بھی قربان کر دی ہے۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اپنے غم کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں رہی۔ اس نے ارسلان کے کمرے میں جانا گوارا ہی نہ کیا۔ جو زخم اس کے دل پر لگا تھا اس سے خون ابھی بھی رس رہا تھا۔ گھر میں تناؤ کی کیفیت تھی۔ ارسلان کے بڑے موڈ پر ہر کوئی واقف تھا، لیکن فارینہ کے دل پر جو گزر رہی تھی اس سے کوئی کسی کو سروکار نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے، نہ ارسلان نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی ارسلان سے کوئی اس کا سامنا ہوا۔ تیسرے دن گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ دوڑتے ارسلان کے کمرے میں گئی۔ تائی ماں بھی فکر مندی سے روتے ہوئے اندر گئی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سے باہر نکلتی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ فارینہ کے پیروں تلے سے نمی نکل گئی۔ ارسلان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی چھوٹے ہیں لیکن حالت خطرے سے باہر ہے، گھر آ گئے۔ یہ سن کر اس کی حالت آنکھیں اوبل پڑی۔ یہ کب ہوا؟ اسے کسی نے بتایا تک نہیں۔ تائمی کافی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی۔ ان کے نکلنے کے بعد وہ دروازے پر دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئی تو ارسلان نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھنے آئی ہو؟ میرا جنازہ دیکھنے کی خواہش تھی نا؟ زندہ دیکھ کر دل دہل گیا ہوگا کہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ یہ سن کر فارینہ نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔
اس نے پہلی بار اس کے سامنے زبان کھولی۔ ارسلان نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر رخ پھیرا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ پر فرینہ تو اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو پہ جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ وہ بغیر شرٹ کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ یہ ساری چوٹیں، یہ سب کیا ہوا؟ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ حسان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم نور کی جگہ لے لو گی تو ایسا زندگی بھر نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ وہ زہر آلود لہجے میں کہتے اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا میں نور باجی کی جگہ لے لوں، پر حالات۔ استان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات پوری طرح کاٹ دی۔ حالات؟ کیسے حالات؟ تم مجھ سے بات کرتی، میں گھر والوں کو منا لیتا، لیکن نہیں، تم نے سوچا کہ اچھا موقع ہے کیسے آواز سے جانے دو، اور اب دیکھو، اب برباد ہو گیا۔ میری بربادی کی وجہ نور نہیں، تم ہو۔ نور کا صدمہ میں برداشت کر لیتا، لیکن تم میری زندگی میں بن بلائے مہمان کی طرح داخل ہو گئی، اور زخم شاید زندگی بڑھ نہ بڑھ سکے۔ یاد رکھو، میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، اور تمہیں ہمیشہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہو گی۔ اسلان کے لہجے پر اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے، لیکن وہ وہاں سے اٹھی اور اس کے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لائے۔ وہ دودھ لے کر تو آئی تو وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ شاید دوائیوں کی زیر اثر تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کا کندھا ہلایا، پر وہ گہری نیند میں تھا۔ فرینہ کی آنکھیں مسلسل نم تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ کبھی آسا کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تو کبھی ٹھنڈے پاؤں کی پانی کی پٹیاں رکھ کر اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ارسلان کی حالت کو ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ بیٹھ کر کمر میں بھی درد ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر آنے کے بعد نہیں فرش پر بیڈ کے پاس لیٹ گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر ارسلان کی آنکھ کھلی تو اس کے سرانے ہلدی والا دودھ ڈھک کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ تھم گیا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹی جائے شاید اس کا خیال رکھتے رکھتے سو گئی تھی۔ فرینا اسے جھک کر اس کا کندھا ہلایا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ۔ کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو نہیں خراب؟ وہ ایک دم سے اس کے قریب آئی تو ارسلان اس کی اس فکر مندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، میں تمہیں اس لیے اٹھا رہا تھا کہ تم صوفے پر سو جاؤ، اس طرح زمین پر لیٹو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ارسلان کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا ایک بار بات؟ صوفے پر سو جاؤ۔ وہ ہمدردی بھی کس طرح جتا رہا تھا، جسے کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ فرینہ نے سہم کر اسے دیکھا اور پھر صوفے پر کروٹ بدل کر سو گئی۔ ارسلان کو پہلی بار اس کی معصوم شکل پر رحم سا آیا، لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر خود کے لیے محبت کو دیکھ چکا تھا۔ 2 دن تک اس کی خدمت کرتی رہی۔ اس دوران وہ بالکل خاموش تھا۔ رویہ جارحانہ نہیں تھا تو کوئی زیادہ نرم بھی نہیں تھا۔ بعض دفعہ وہ اسے جھٹکتے تھا۔ اب دوسرا روز تھا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ فارینہ اس کا مکمل دھیان رکھ رہی تھی، اس کے لیے یخنی بنا کر لے کر آتی تو اس نے اسے جھٹک دیا تھا۔ اب پلیز اپنی صحت کا خیال رکھے نا۔ وہ اپنے زخم بلائے اس کی تیمارداری کرنے میں مصروف تھی۔ یخنی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ ارسلان کو ضد پر اترتا دیکھ اس نے ایک بار پھر سے درخواست کی تو ارسلان کو بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے گرم یخنی کا پیالہ اٹھا کر اس کے پاؤں پر دے مارا۔ درد کی ایک بھرپور لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ ایک دل زور چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، جس سے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ ارسلان اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ اپنے غصے پر اس نے ہمیشہ فرینہ کا نقصان کیا تھا اور ایک بار پھر اس کے وجود کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کا پورا پاؤں جلس گیا تھا۔ فرینہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارسلان نے تیسرے دن اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ وہ بامشکل چلتے ہوئے یہ خبر سن کر کمرے میں اس کے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، آپ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنا سوٹ کیس بند کرتے اس کی جانب غصے سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ رشتہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ فرینہ، میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس نے یہ جملہ ارسلان سے کہا تھا۔ ارسلان نے فولادی انگلیاں اس کے بازو میں گھسا کر خود سے بے حد قریب کیا۔ فارینہ نے دکھ سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔
خبردار، اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے۔ یہ رشتہ کبھی نہیں چل سکتا۔ میں واپس اپنے کام پر جا رہا ہوں۔ یہاں خوشیاں خریدنے آیا تھا لیکن اپنے دامن میں غم کو سمیٹ کر جا رہا ہوں۔ فارینہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ فارینہ کو غم سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ دور جا گری۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شہر جاتے ہی تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ فارینہ کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ طلاق؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم انتظار کرنا، کاغذات تمہیں جلدی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنا بیگ گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ فارینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ارسطان پلیز رک جائیے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، لیکن ارسطان نے اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا اور اسے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ فارینہ کے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کے قریب ہو گئی۔ اسے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور فارینہ کی زندگی پر خزاں کا موسم ٹھہر گیا۔ اسے طلاق کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اسے تو جیسے حویلی میں آنے والے ہر نئے بندے کی آہٹ پر اس کے دل دھڑک اٹھتا۔ وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ حویلی میں تمام لوگ اس بات کو محسوس کرنے لگے، پر وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فارینہ کی زندگی تو ویسی ہی تھی، لیکن سب حقیقت جانتے تھے کہ فارینہ اب ویسی نہیں رہی۔ وہ ہنسی، وہ چلبلا پن، وہ شوخی، وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی زندگی پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ حویلی چھوڑنے کے بعد ارسطان دوسرے شہر آ کر رہنے لگا۔ ابھی اس کی جاب کا ایک سال ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اسے لگا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کے دن رات نور کی یاد میں بکھرنے لگا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہر رات اس کی تصویروں سے باتیں کرتا۔ وہ اونچا لمبا مرد اس قدر بری طرح ہارا تھا کہ اسے کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے وہاں ہی 2 ہفتے ہو چکے تھے اور اس نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے تھے، لیکن اس پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان طلاق کے کاغذات کو حویلی کوریئر کروا دے۔ یہ فیصلہ اس نے لے تو لیا تھا، لیکن دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ پھر ہمت کر کے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ موسم میں کافی خنکی تھی۔ اس روز بھی وہ آفس کے کام سے فارغ ہونے کے بعد سڑکوں کی خاک چھانتا ہوا ایک کیفے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کافی کا سپ لیتے جیسے ہی بارونی دروازے کی طرف نظر کی تو ارد گرد کا سارا ماحول یکدم خاموش ہو گیا۔ کیفے کے اندر نور کسی خوبصورت نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی اور بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کافی کا کپ چھلک کر اس کے ہاتھ پر گرا، وہ جھل گیا، لیکن اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس نے خود کو بے بس سا محسوس کیا ہے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر فوراً نور کی طرف پڑا۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ اسے کندھے سے تھام کر اس نے کہا تو نور کو تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ نور نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ارسان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں تمہاری کچھ بھی نہیں رہتی۔ انفیکٹ میں نے تو تمہیں کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ آج میں تمہیں حقیقت بتا دیتی ہوں تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور آئندہ کبھی میرے پیچھے مت آنا۔ میں شادی کر چکی ہوں اور یہ میری محبت اور پسند کی شادی ہے، اور جہاں تک بات تمہاری ہے تو شاید تمہیں کبھی نظر ہی نہ آیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ یہ فارینہ تھی جس نے ہر میسج کا جواب دیا، جو تم سے بات کرتی رہی، جو تمہاری خیر و عافیت پوچھتی رہی، اور وہ تم سے باخبر رہتی۔ اسے شاید تم سے محبت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کی الماری میں تمہاری دی ہوئی ہر چیز سنبھلتی ہوئی دیکھی تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اپنی پسند کی زندگی جیوں گی، اور اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ ارسان کے لیے اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ اس نے درد بھری نگاہوں سے نور کا یہ بیان سنا اور پھر دیوانہ وار پاکا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی تو طلاق نامہ کوریئر کروایا تھا، تو کیا وہ پہنچ گیا ہوگا؟ حویلی اور شہر میں زیادہ فرق تو نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی گاڑی کو حویلی جانے والے راستے میں ڈال گیا تھا۔ فارینہ کو جو دکھ اس نے دیا تھا، اگر وہ اس تک پہنچ جاتا تو سب ختم ہو جاتا۔ ڈسٹ ڈرائیونگ کرتے پورے 6 گھنٹے بعد حویلی کے دروازے کے سامنے پوچھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو فارینہ کوریئر والے سے کاغذات وصول کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس نے باقاعدہ طور پر کپکپاتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے فارینہ کے ہاتھ میں موجود کوریئر کا لفافہ لے کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ فارینہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسلان نے اسے کچھ بھی نہ کہا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر فارینہ کے کمرے میں آیا۔ اس نے فارینہ کی الماری کھولی اور تجوری کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کھولو۔ فارینہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر تجوری کھولتی۔ اس میں جتنا سامان ہے وہ باہر نکالو۔ ارسلان کی بات سن کر اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
وہ سوال کیے بغیر سارا سامان باہر نکالنے لگی۔ سٹان کی ہر برتھ ڈے پر لیا گیا گفٹ جو فرینا نے کبھی اسے دیا ہی نہیں تھا ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا، اور سلور چوڑیاں جس نے نور کے لیے خریدی تھی، 5,000 کا وہ نوٹ اور چاکلیٹ، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ بہت سے خط بھی تھے جو فرینا نے اس کے نام لکھے تھے، پر کبھی دینے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ اسٹان کی آنکھیں نم ہونے لگی اور آنسو باہر نکلنے کے لیے قریب ہو گئے تھے۔ فرینا کا دل سر جھک گیا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے گی۔ فرینا کی دھیمی آواز سن کر احسان کا دل چاہا کہ وہ اس کے قدموں میں گر جائے، اور یہ سوچ ذہن میں آتے اس پر عمل بھی کر لیا تھا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کو کبھی پہچان ہی نہ سکا۔ مجھے تو یہ بھی آج ہی پتا چلا کہ مجھ سے فون پر بات کرنے والی نور نہیں بلکہ فرینا تھی، جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے لفظ آج بھی مجھے محبت سے مہکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے دل میں جیسے گھر کر گئے۔ مجھے کیا پتا کہ وہ نور نہیں بلکہ فرینا تھی۔ اگر یہ سب مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دیتا۔ وہ اونچا لمبا مرد بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گرا، اسے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دینا۔ فرینا نے تڑپ کر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ کھول دیا۔ جس محبت کے انتہا نہ ہو، محبت ہی کیا۔ فرینا کی بات سن کر اس نے بے اختیار اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسٹان نے اسے دیوانہ وار چوم کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ وہ نور سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی فرینا سے۔ وہ تو اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جس نے فون پر اپنے میسیجز کے ذریعے اس کے دل میں محبت کا نیا پودا لگایا تھا، جب تناور درخت بن چکا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ نور نہیں بلکہ فرینا تھی، تب اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے فرینا کو بے اختیار چوم کر ثابت کر دیا کہ مرد جہاں سے محبت ملے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ محبت نور نہیں بلکہ فرینا تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی اس کی آنکھیں اور کبھی اس کے گالوں پر بہنے والے آنسو کو پی کر اپنی محبت کا ثبوت دینے لگا۔ فرینا نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر اللہ کے حضور شکر ادا کیا کہ اس کی محبت بہت بڑی آزمائش کے بعد اسے حاصل ہوئی تھی، لیکن واپس ملی ضرور تھی، اور اس بات پر وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔